नाज़रीन, एक कहावत पेश की जाती है कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता। आज कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ, उसके बाद ये साबित हुआ कि ये महज कहावत नहीं, बल्कि इसकी अमली शक्ल आज कौमी असम्बली के ऐवान में देखी गई है। अब कौमी असम्बली के फ्लोर पर आज क्या डेवलपमेंट हुई है, जो एक बड़ी ख़बर की सूरत में सामने आई है, इन तफसीलात से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। बड़ी क्रिटिकल तफसीलात हैं और इसके बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, फिर उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। नाज़रीन, जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से जो मौलाना फजल रहमान और महमूद ख़ान अचकज़ई से जो रब्ता किया गया, मौलाना साहब को जो ख़त लिखा गया, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर सालसी की बात की। मौलाना फजल रहमान साहब ने और भी बहुत सारे सवालात उठाए, लेकिन अल्टीमेटली हुकूमत ने सालसी की जो पेशकश थी उसको वेलकम किया। लेकिन साथ में ये भी वाज़े कर दिया गया कि देखें, जो महाजरीन की 12 सीटें हैं वो एग्जेक्टिव ऑर्डर से, रियासत आज़ाद कश्मीर के किसी नोटिफिकेशन, किसी सर्कुलर के साथ ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन इसी मौजू पे जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने स्पीच की, तकरीर की कौमी असम्बली के फ्लोर पर, एक तो बिलावल साहब ने सपोर्ट किया मौलाना फजल रहमान साहब की सालसी की ऑफ़र को, लेकिन जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब को टारगेट किया, मौजूदा जो वफाकी हुकूमत है उसके इत्तेहादी MQM को जो ताना दिया गया कि आप हुकूमत से अलग हो जाएं, आपको महज जो है वो लारे लगाए जा रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और फिर कश्मीर के मामले पे जो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट था जॉइंट एक्शन कमेटी के इशू पर, उस पर ख़ास तौर पे टारगेट किया बिलावल ज़रदारी साहब ने। अब अगर इतना ही दर्द है जॉइंट एक्शन कमेटी के जो मुतालबात हैं, जिसमें मुहाजिरीन की सीटों वाला मुतालबा भी शामिल है, तो आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत है? मरकज़ में तो सदारत भी पीपल्स पार्टी के पास है, चेयरमैन सेनेट भी पीपल्स पार्टी ने लिया और दीगर मरात भी हासिल की, ओहदे भी हासिल किए, सरबराही भी हासिल की। सिंध में हुकूमत, बलूचिस्तान की हुकूमत भी पीपल्स पार्टी ने अपने पास रखी, अपना वज़ीर आला लेके आए। GB में भी अपनी हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाने जा रही है, तो कश्मीर में भी 1 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आज जो जॉइंट एक्शन कमेटी के मुतालबे पे, उनके एहतजाज पे, उनके धरने पे जो इतना कर्ब, जो इतना दर्द बिलावल भुट्टो ज़रदारी महसूस कर रहे थे, तो ये दर्द पहले क्यों नहीं महसूस हुआ जब जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा था? 1 साल पहले आपके नेगोशिएशन हुए थे, 12 मुहाजिरीन की सीटें आपने ख़त्म करनी थी, तो इस मुतालबे पे अगर अमल दरामद नहीं हुआ, मुहाजिरीन की सीटें ख़त्म करना का मामला जो है वो हतमी शक्ल अख्तियार नहीं कर सका, तो आपका वज़ीर आज़म था पीपल्स पार्टी का। जॉइंट एक्शन कमेटी ये मुतालबा पूरा ना होने पे एहतजाज पे गई, धरने पे गई, तो फिर आप किस ज़ुबान से ये कह रहे हैं कि ये सब कुछ वफाकी हुकूमत, वफाकी वज़रा का किया धरा है? वज़ीर आज़म तो आपका है। जैसे आप MQM को ताना दे रहे थे, काश इस इशू के ऊपर आप फिर हुकूमत भी छोड़ देते। आपने हुकूमत भी नहीं छोड़ी और ताने भी आप वफाकी हुकूमत को दे रहे हैं, तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये फैक्चुअली दुरुस्त बात नहीं हो रही। लेकिन बहरहाल देखते हैं, हुकूमत ने वेलकम किया है मौलाना फजल रहमान साहब की सालसी के इस ऑफ़र को, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन कुछ और डेवलपमेंट्स भी हुई हैं। जॉइंट एक्शन कमेटी से वाबस्ता कोर जो मेंबर थे, उन्होंने अपनी तंजीम से, कलदम तंजीम से ऐलान ला ताल्लुकी किया है। पहले भी 3-4 कोर कमेटी के जो लोग हैं वो अपनी तंजीम को छोड़ चुके हैं, खुदा हाफिज़ कह चुके हैं। और अब नाज़रीन फैसल जमील साहब हैं, रिजवान करामत साहब हैं और बिलाल शेख साहब हैं, इन्होंने भी आज जॉइंट एक्शन कमेटी को खैरबाद कह दिया है और ये कहा गया है कि ये अपने ट्रैक से फिर चुकी है, इसकी सिमत जो है वो तब्दील हो चुकी है। ये तंजीम बनी थी मसाइल के हल के लिए, लेकिन उस मकसद से ये हट चुकी है। तो जो धरना एहतजाज
جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کیا، اس کے بعد جو اس میں ایک طوالت ہم نے دیکھی، اب یہ لگ رہا ہے کہ جیسے ان کے اپنے لوگ اپنے ایجنڈے، اپنے مقصد سے متنفر ہو چکے ہیں. جو اس وقت مقصد بنا کے بیٹھے ہیں اس سے متنفر ہو چکے ہیں اور اسے ایک جائز آبجیکٹ بھی نہیں سمجھتے ہیں. اور خزاں کے پتوں کی طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے جو وکٹیں ہیں، جو کور ممبر ہیں، وہ ایک ایک کر کے اپنی تنظیم سے الگ ہو رہے ہیں. اب ناظرین بات کر لیتے ہیں ہمارے بلاگ کی جو دیگر اہم خبریں ہیں. اس میں ناظرین سب سے پہلے تو بات کر لیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کی، جس میں ایک نئی پیش رفت سامنے آئی ہے. آخری سماعت پہ جو آرڈر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر سلمان صدر صاحب نہ آئے تو آپ متبادل وکیل پیش کیجئے گا. اگر متبادل وکیل نہ آیا تو ہائی کورٹ نے یہ لکھ دیا تھا اپنے آرڈر میں کہ ہم دلائل سن کے قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں گے. لیکن 18 جون کو سلمان صدر صاحب پیش ہو گئے. وہ خطرہ تو ٹل گیا ان کے عدالت میں پیش ہونے پہ، اور پھر انہوں نے کچھ سوالات بھی اٹھائے، کچھ تحفظات کا اظہار بھی کیا. مین ایشو کیا تھا کہ خان صاحب کے وکالت نامے نہیں دیے جا رہے. اب یہ وکالت ناموں پہ اتنا امفسائز کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ عمران خان صاحب کی سزا سسپینڈ کرنے کی جو اپلیکیشن ہے اس کو مسترد کرتے ہیں، عمران خان صاحب کی مرکزی اپیلوں کو پروسیڈ کرتے ہیں، تاکہ ایک ہی مرتبہ جو مرکزی کیس ہے اس کا ہی فیصلہ کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کیا جائے. لیکن پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے لیگل ٹیم، بشرا بی بی صاحبہ کے وکیل یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مرکزی اپیل کو آرگو نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں عمران خان صاحب کی جو سزا ہے اس کو آپ سسپینڈ کر دیں. سزا سسپینڈ کرنے کے بعد ان سزاؤں میں عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد یہ اپیلیں پینڈنگ پڑی رہیں، چاہے جتنا مرضی عرصہ پڑی رہیں، مہینوں پڑی رہیں، سالوں پڑی رہیں، ہمیں پھر اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوگا. آپ سزا سسپینڈ کریں. عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سزا سسپینڈ کر کے مرکزی اپیلیں پینڈنگ پڑی رہیں، اس کا فیصلہ بعد میں کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ونس فار آل اس سارے کیس کو ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں، اس کیس کا ایک ہی مرتبہ فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ اس ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے کہ سزا سسپینڈ کرنی ہے نہیں کرنی. سزا سسپینڈ کرنے کی اپلیکیشن خارج ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو اس پہ اب 18 کو تو وکالت ناموں کا تھا کہ ہمیں وکالت نامے نہیں مل رہے، اپیل کیسے فائل کریں. تو اس پہ عدالت نے آرڈر کیا تھا کہ وکالت نامے ان کو 7 روز کے اندر دیے جائیں، اور جون کے مہینے کے آخری ہفتے تک کیس کی سماعت کو ملتوی کیا گیا تھا. اب ہوا یہ ہے کہ 29 جون کو یہ مقدمہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کا جو ہے اسے سماعت کے لیے لگا دیا گیا ہے. اب 29 جون کو دن بنتا ہے ہفتے کا، اپنا پیر کا دن بنتا ہے. وکالت نامے جو 7 روز میں سگنیچر کر کے تمام تقاضے پورے کر کے خان صاحب کی لیگل ٹیم کو دینے تھے، وہ ان کو ریسیو کروائے جا چکے ہیں، وصول کر چکے ہیں. کل 9 محرم ہے، پرسوں 10 محرم ہے، بیچ میں صرف ایک دن رہتا ہے ہفتے کا، 27 جون کا. اب 27 جون کو کیا عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم جناب سلمان صدر صاحب، بشرا بی بی صاحبہ کی عمران خان صاحب کی اپیل کیا سپریم کورٹ میں دائر کر دیں گے؟ کیا یہ اپیل فائل ہو سکتی ہے؟ اور اگر اپیل فائل نہیں ہوتی تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا پروسیڈنگ ہوگی؟ کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی، مجھے نہیں لگتا کوئی پروسیڈنگ ہو. اور اگر فائل ہو بھی جاتی ہے تب کیا پروسیڈنگ ہوگی؟ تب بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوگی. جو پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار کہا جاتا ہے کہ خان صاحب کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، تو اب معاملہ جس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے، خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ معاملہ یہ طوالت اختیار کرے گا. جو فیصلہ تحریک انصاف چاہ رہی ہے، ان کی اپنی حکمت عملی، ان کے اپنے پلان کے مطابق یہ فیصلہ لٹک جائے گا. تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، بشرا بی بی صاحبہ کو ان کا جو انتظار ہے وہ انتظار مزید بڑھ جائے گا. یہ فیصلہ کیا ہوتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں؟ دیکھتے ہیں. 29 جون کی تاریخ آ گئی ہے، تو اپیل فائل ہوتی ہے 29 سے پہلے یا پھر 29 کے بعد جا کے اپیل فائل کرتے ہیں. اگلی خبر ناظرین جو ہم نے تھم نیل پہ ہیڈ لائن دی کہ کھیل آخری مرحلے میں داخل ہو گیا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا. اب یہ خبر ناظرین جڑی ہے علیمہ خان صاحبہ سے. اب علیمہ خان صاحبہ سے جڑی خبر کیا ہے؟ جو ان کے خلاف 26 نومبر کا مقدمہ ہے.
جس میں علیمہ خان صاحبہ نے ایک اپلیکیشن فائل کی جس میں محسن نقوی صاحب کا نام تھا جو وزیر داخلہ ہیں، عطا طارق صاحب کا نام تھا جو کہ وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، عثمہ بخاری صاحبہ کا نام تھا جو کہ پنجاب کی منسٹر انفارمیشن ہیں، میڈیا سے وابستہ شخصیات کا نام شامل تھے۔ مجموعی طور پہ 21 ناموں کی فہرست دی گئی۔ ہم نے اپنے ولاگ میں آپ دیکھنے والوں کو بتایا تھا کہ ان لوگوں کو بلایا جانا ہے، ان لوگوں کو بلایا جانا مناسب ہوگا، یہ لوگ ریلیونٹ ہیں ڈیفینس وٹنس کے طور پہ یا نہیں، اس کا حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ تو آج علیمہ خان صاحبہ کی اس اپلیکیشن کے اوپر فائنل آرگومنٹس ہوئے ہیں۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے علیمہ خان صاحبہ کی جو اپلیکیشن ہے اس کو مسترد کر دیا ہے۔ نہ صرف اپلیکیشن کو مسترد کر دیا ہے بلکہ عدالت نے 1 جولائی کی تاریخ بھی دے دی ہے۔ لیکن یہ درخواست مسترد کرنے سے پہلے جو علیمہ خان صاحبہ کے وکیل ہیں فیصل ملک صاحب، ان کی طرف سے دلائل دیے گئے کہ یہ ڈیفینس وٹنس ہیں علیمہ خان صاحبہ کے، اور کسی کو بھی بطور ڈیفینس وٹنس بلانا یہ علیمہ خان صاحبہ کا آئینی اور قانونی استحقاق ہے۔ فیئر ٹرائل کے لیے ان 21 لوگوں کو بطور گواہ طلب کیا جائے۔ یہ جو گواہ ہیں ان میں سے کچھ لوگ آ کے یہ بتائیں گے کہ 27 نومبر 2024 کو کسی قسم کا کوئی احتجاج جو ہے وہ نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف پراسیکیوشن نے دلائل دیے علیمہ خان صاحبہ کے وکیل کے دلائل کے بعد، جس میں پراسیکیوشن نے کہا کہ یہ تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ غیر متعلقہ لوگ ہیں، ان کا کیس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اب تک جتنی بھی چیزیں ریکارڈ پہ لائی گئی ہیں عدالت کی، اس میں علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے کوئی ایسا ثبوت رکھا ہی نہیں گیا جو ان کی بے گناہی ثابت کرتا ہو۔ یہ محض جو ہے مقدمے کو لنگر آن کرنے کی کوشش ہے۔ تو لہٰذا پروسیکیوشن نے کہا کہ اس درخواست کو مسترد کیا جائے اور جو علیمہ خان صاحبہ کا سیکشن 342 کا جو بیان ہے وہ قلم بند کیا جائے تاکہ کیس جو ہے وہ فائنل آرگومنٹس کی طرف جا سکے۔ تو جج امجد علی شاہ صاحب نے دونوں جانب کے دلائل سننے کے بعد علیمہ خان صاحبہ کی درخواست کو مسترد کر دیا۔ کچھ گھنٹے فیصلہ محفوظ رہا اور پھر عدالت نے 1 جولائی کی تاریخ دیتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ کو حکم دیا کہ آپ 342 کا اپنی صفائی میں بیان قلم بند کروائیں۔ اب یہ ناظم فائنل مرحلہ ہوتا ہے کسی کیس کا، جب ملزم سے کہا جاتا ہے کہ آپ سیکشن 342 کا بیان قلم بند کرائیں، اس کے بعد کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے وکلا کے دلائل ہوتے ہیں اور پھر عدالت اپنا فیصلہ صادر فرما دیتی ہے۔ تو 1 جولائی کی سماعت ہے، سیکشن 342 کے لیے علیمہ خان صاحبہ کو بلا لیا گیا ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ کے وکیل یعنی آج کی عدالتی کارروائی کے بعد تو اس کیس کی جو کارروائی ہے وہ فائنل مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، لیکن علیمہ خان صاحبہ کے وکیل فیصل ملک صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم یہ فیصلہ اپیلیٹ فورم پہ چیلنج کریں گے۔ جو ہمارے گواہوں کی فہرست ایکسیپٹ نہیں کی گئی، اس کو مسترد کیا گیا ہے، ہم اس پہ ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، اپیل فائل کریں گے۔ تو یہاں پر بھی ایک نیا ٹوسٹ آ گیا ہے۔ اب ناظرین مختصر سی بات کر لیتے ہیں۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کا معاہدہ ہوا، لیکن کچھ گرما گرمی نوٹ کی گئی ہے۔ ایک تو ایران کی طرف سے یہ واضح کیا گیا کہ جو جوہری مواد کا معائنہ کرنے کی جو عالمی ٹیم ہے، جوہری مواد کا جائزہ لینا یا معائنہ کرنے کی اجازت اس وقت دی جائے گی جب امریکہ کے ساتھ ہمارا فائنل ایگریمنٹ ہو جائے گا۔ اور باقر کالیباف ان کی طرف سے بھی واضح کیا گیا کہ جو مفاہمتی یادداشت پہ ایران نے سگنیچر کیے ہیں یہ امریکہ کی شکست ہے اور ایران کی جیت ہے۔ ہم نے یہ دستخط کسی دباؤ میں نہیں بلکہ ایران نے اپنی طاقت اور مزاحمت کے ذریعے اس معاہدے پہ ان کو دوسری سائڈ کو مجبور کیا۔ جبکہ صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہرمز کے حوالے سے کوئی غلط معلومات دی گئی، ٹول ٹیکس لیا گیا یا انشورنس لی گئی آپ نے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے، تو پھر مذاکرات ایران کے ساتھ ختم کر دیے جائیں گے۔ ساتھ میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کو کوئی رقم نہیں ملے گی، جو امریکہ کے پاس ایران کی رقم موجود ہے اس رقم کے عوض، کیونکہ ایران کو خوراک درکار ہے، کھانے پینے کی گندم، مکئی، دیگر اشیاء درکار ہیں، تو ایران ہم سے کھانے پینے کی چیزیں لے گا، امریکی کسانوں کی جو پیداوار ہے، جو کھانے کی چیزیں ہیں، جو اجناس ہے وہ حاصل کر پائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اچھی خبر یہ ہے کہ جو
دونوں فریقین میں تکنیکی مذاکرات میں جو ایک بریک آیا تھا، ایران امریکہ مذاکرات تکنیکی سطح کے اب اگلے ہفتے دوبارہ ریزیوم ہونے جا رہے ہیں۔ تعطل نہیں آیا تھا، کوئی ڈیڈ لاک نہیں تھا، ایک بریک لیا گیا تھا خود سے۔ اب اگلے ہفتے منگل یا بدھ کو یہ مذاکرات دوبارہ شروع ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو مفاہمتی یادداشت یقینی بنائی گئی ہے پاکستان کی ثالثی سہولت کاری کی کوششوں میں، اس پہ نجم سیٹھی صاحب نے یہ ضرور مطالبہ کیا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو نوبل ایوارڈ کے لیے نامزد کیا جائے، وہ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔